अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। नाज़रीन, बड़ी अहम आज एक डेवलपमेंट हुई, वो ये कि आपको मालूम है कि दो लॉयर्स, एक तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे 2 दिन पहले तक, उन्होंने, और एक और वहाँ के लॉयर जो सिंध लॉ कमीशन के मेंबर हैं, इन दोनों ने एक पटिशन दायर की हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें ये उन्होंने प्ली ली कि एक कमीशन बनाना चाहिए कि ये पता चले कि जजेस के हवाले से ये जो वीडियो निकले हैं, ऑडियो निकले हैं, और मतलब उसमें उन्होंने अपनी पटिशन में जज अरशद का जिक्र किया और एक और वीडियो का जिक्र किया, ऑडियो का किया, साबिक जज साहब जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो का किया। फिर जो सिंध, वो जो ऑडियो है आपको मालूम है उसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि सिंध के गिलगित बल्तिस्तान के जो जज हैं एक, उन्होंने शमीम साहब, उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये जो बेल थी इनकी मरीम नवाज़ की और साहिबा की और उनके वालिद की, नवाज शरीफ साहब की, उस बेल पर इन्होंने डिसीजन पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को। बहरहाल तो इसमें ये पटिशनर्स ने कहा कि जी आप कमीशन बनाइए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये जो अदलिया है उसकी वो बड़ी मोतबर है और उसका बड़ा अहम एक रोल है, लेकिन ये जब इतने सवाल उठ गए हैं इन ऑडियो वीडियोस के नतीजे में, तो कुछ कमीशन बनना चाहिए ताकि जो सही हकायक हैं वो हमारे सामने आए। अब जाहिर है लोग कहते हैं हकायक कभी आएंगे सामने, नहीं आएंगे, कमीशन बनेगा तो क्या होगा, और कमीशन पे कमीशन आप बनाते जाते हैं और ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ निकलते हैं, नथिंग हैपन्स एट द एंड ऑफ द डे। कौन निकालता है ये ऑडियोज़ वीडियोज़, ये भी बड़े सवाल हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कादिर मंदोखिल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं, शुक्रिया मंदोखिल साहब। जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल साहब। और नाज़रीन गौहर बलोच साहब हैं, मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MNA लीडर हैं, और इनसे सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दें तो मैं एक लॉयर से शुरू कर लूँ जी, उनसे ज़रा क्विकली टेकन इनपुट फ्रॉम हिम। सलमान, ये बताइएगा, ये जो आज ऑब्जर्वेशन दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने बेसिकली एक तो ये कहा कि आप बताइए, अटॉर्नी जनरल को मदऊ किया, उन्होंने कहा बताएं कि जी समन किया और बताएं कि हम इसको पटिशन को एक्सेप्ट करें या ना करें, और दूसरा ये कि कमीशन बनाई जाए या नहीं। आपका क्या बहसियत एक प्रैक्टिसिंग लॉयर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्लस पॉलिटिकल केसेस वगैरह को जानते हैं, यू बीन इन्वॉल्व्ड, क्या कहेंगे आप इस पे, ये जो सब हो रहा है? देखिए ये जाहिर है एक आम सूरत हाल नहीं है। जिस तरह की बात हो रही है, जो बज़ाहिर इंकशाफात किए जा रहे हैं या इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बहुत संगीन नौइयत के हैं। अब अगर अदलिया चाहे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो माजी में तो हमने देखा है बहुत से मामलात में स्लो मोटो एक्शन लिया गया या किसी पटिशनर के कहने पे एक्शन ले लिया गया, GITs बनी, इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया, और ये सारा कुछ अदालत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए किया, किसी मखसूस कानून के तहत नहीं किया। तो अब अगर तो अदालत ये समझती है कि कोई साजिश हो रही है और उस साजिश को बेनकाब करना जरूरी है, या अगर ये हकीकत पर मबनी है इल्जामात, तो फिर उस हकीकत को आश्कार करना जरूरी है, तो अदालत कदम तो उठा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि इसमें बज़ाहिर किसी कानून की वायलेशन नहीं है। जिस शख्स के हवाले से इल्जाम लगाया गया है वो चाहे तो हद की इज्जत का दावा करती, उस दावे में भी तमाम हकीकत सामने आ जाएगी, सबूत पेश करने पड़ेंगे। लेकिन अदलिया चाहे तो वो खुद भी कर सकती है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस देना एक बहुत अहम बात है, क्योंकि अगर कोर्ट चाहता तो वो बिल्कुल उसको सरसरी तौर पर भी रद्द कर सकते थे, ये कह के कि रोज ऐसे मामलात होती हैं, हम इनमें नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफिस को बुलाना या खुद अटॉर्नी जनरल को बुलाना, इसका मैं समझता हूँ एक अहम ये पेशरफ्त है। अगर अटॉर्नी जनरल साहब आकर ये कहती हैं कि नहीं आप जरूर इसमें कमीशन बनाइए, कोई GIT बनाइए ताकि इसकी तफ्तीश हो, तो फिर मुमकिन है ये बात आगे बढ़ जाए।
اس وقت دونوں امکانات موجود ہیں کہ وہ معاملے کو ختم کر دیں یا وہ اس کو آگے بڑھائیں. اٹارنی جنرل کو اسی لیے انہوں نے بلایا ہے. اچھا لیکن یہ بتائیے سلمان صاحب کہ آپ نے تو جیسے آپ نے خود فرمایا یہ پہلی مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ ہے. ایک جسٹس قیوم کا بھی قصہ تھا اور بھی قصے رہے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے مثلا ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر کمیشن بن جائے تو یہ اس میں سے مطلب کیا ممکنات میں سے ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیے کمیشن اگر تحقیق کرے، اس میں اگر جو ادارے ہیں تحقیق کے ان کو شامل کیا جائے جیسے پہلے جے آئی ٹیز میں کیا گیا ہے، اور وہ اگر ثابت کر دیں کہ یہ محض الزام ہے یا نہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ایک دھبا سا لگایا گیا ہے عدلیہ پر اور نظام عدل پر، اس کو دھونے میں یا اس میں ملوث کرداروں کو ظاہر کرنے میں مدد ملے گی. تو ایک نقطۂ نظر رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا سنگین یہ الزام ہے کہ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے تاکہ پورے نظام کا جو وقار ہے وہ قائم رہے. دوسرا نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ خود ثابت کریں یا جس پہ الزام لگا ہے وہ اپنا دفاع کریں. تو یہ دونوں امکانات موجود ہیں. دونوں امکانات موجود ہیں. چیمہ صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت میں ظاہر ہے یہ بات اس پر بات ہوئی ہوگی، سوچ بچار کچھ تو جاری رہے گی. جو یہ ابھی سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظام کا جو وقار ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ جی کمیشن بننی چاہیے. آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپ ویڈیو آ رہی ہیں یا آڈیو آ رہی ہیں اس میں بدنیتی کا پہلو بڑا واضح ہے کہ اگر بدنیتی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز این ایویڈنس اسے جمع کرانا چاہیے عدالت میں کہ اس وقت نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں، مریم بی بی سزا یافتہ ہیں. اگر یہ کوئی ایویڈنس ہے جو ثاقب نثار صاحب کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے تو یہ کورٹ آف لا میں جمع کرانا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے اس کو پرکھ کے تو آپ اس پہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے فلاں فیصلہ غلط کیا تھا، لہٰذا آپ کہہ لیں یا وہ ایک بدنیتی پہ مبنی تھا لہٰذا مطلب ہمیں انصاف دیا جائے. اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، سارا کیس اپنا میڈیا پہ لڑنا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ باقی لوگ کیا کریں، حکومت کیا کرے یا باقی لوگ کیا کریں. دوسری بات ہے عدلیہ کی. عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پہ بار بار چیزیں آ رہی ہیں مختلف طرح کی، تو عدلیہ اس میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے، کوئی واقعی کوئی رول اگر کوئی چیز کنکلوڈ کر سکتی ہے تو کرے. اگر صرف گفتن برخاستن والی بات ہے کہ جس طرح پہلے وہ ایک ریلیف دے دیتے ہیں شریف فیملی کو، ہمیشہ ہی ایک اس معاملے میں کافی بدنامی ہے یا کافی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سافٹ کارنر کی بڑا آبویس ہے، تو اتنا سافٹ کارنر آبویس کو لے کے چلنا ہے صرف ون سائیڈڈ. مطلب دیکھیں فرینکلی میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو ایک ایشو ہے کہ آج بھی اگر کیا نام ہے شہباز شریف صاحب نے ایک ویڈیو کال پکڑی گئی شہباز شریف صاحب کی جسٹس قیوم کو، جسٹس قیوم فارغ ہو گئے، شہباز شریف وہیں پہ ہیں. یہ جو آپ کہہ لیں کہ سیف اللہ اپنا جو سیف الرحمان صاحب ہیں وہ وہیں پہ ہیں. باقی ابھی ریسنٹلی دو بڑے میجر ایشو مریم بی بی کی دو ویڈیوز آئی ہیں یا آڈیو آئی ہیں، اس میں میڈیا پہ کوشچن کا یا میڈیا کو استعمال کرنے کا یا اسٹیٹ کے پیسے دے کے برائب کرنے کا ایشو تھا، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کہہ لیں کہ اگر تو ساری ہر بات کا، ہر کمیشن کا، ہر یو کین سے کہ جوڈیشل کمیشن کا یا ہر کمیٹی کا، ہر انکوائری کا مقصد کوئی ایگزانوریٹ کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے مریم بی بی کو یا نواز شریف کو، تو پھر تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر انصاف کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہر چیز پہ بن جانا چاہیے. جتنا گند پڑ رہا ہے اتنے گند کو اگر دیکھیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے عدلیہ کے علاوہ. چیمہ صاحب کون طے کرے گا؟ چیمہ صاحب ایک سیکنڈ کے بغیر کوئی چیز بچتی نہیں. جی چیمہ صاحب کون طے کرے گا کہ یہ کمیشن، یہ جو آپ نے کہا نا، آپ نے تو نیت کی بات کر دی کہ جی یہ بتائیں ایگزونریٹ کرنا ہے یا آپ نے ان کو عدلیہ کو اصل میں آپ نے تہ تک پہنچنا. تو یہ تو نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. اب کمیشن بن جائے گا تو کس کمیشن پہ آپ کہیں گے کہ یہ ایگزونریٹ کرنے کے لیے بنا ہے مریم بی بی کو، اور یا پھر آپ کہیں گے کہ یہ ایکچولی جوڈیشری کے حوالے سے اچھی چیز ہے؟ یہ بات کلیئر نہیں ہے. میں سمجھتا دیکھیں اس میں جو ہے یہ جو کمیشن ہے، اگر تو جتنے بھی اس طرح کے کیسز آئے ہیں
ان کو اکٹھا کر لیتا ہے, دیکھ لیتے ہیں, ایک ایک کیس کو دیکھ لیتے ہیں, تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کیس جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ عدلیہ کی عزت کی بحالی کے لیے ہے. اگر صرف شہباز شریف یا مریم بی بی کا اور نواز شریف کا کیس لیا جاتا ہے تو ہم اسے بالکل باعث سمجھیں گے. ہم اسے نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کہہ لیں کہ کوئی جوڈیشری کی عزت بحال کرنے کے لیے, یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ان کو کوئی نئی قسم کی ایک مدد پہنچ رہی ہے. سو ہمیں سچی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کس کی طرف سے مدد پہنچ رہی ہے جی؟ اس ملک میں جو رانگ ڈوئنگ ہے, کس کی طرف سے مدد پہنچ رہی ہے؟ مدد تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ مدد تو نواز شریف کو پہنچے گی نا, ہمیشہ ان کو پہنچتی, باقی کسی کو نہیں پہنچتی. جو بھی اسمبلی بحال ہوتی ہے نواز شریف کی بحال ہو جاتی ہے, لوگوں کے اعتراض ہے اس بات پہ, ٹھیک ہے. مدد دینے والے دیتے ہیں نا, کون دیتا ہے؟ آپ کو بھی ان کا نام پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ بھی سارا دن بات ان کا نام لیے بغیر کرتی ہیں, میں بھی ان کا نام لیے بغیر کرتا ہوں, جتنے بھی ادارے ہیں ان کا نام لیے بغیر کرتے ہیں. میں کبھی بغیر لیے نہیں کرتی. ایک سیکنڈ, آپ آرمی کی بات کر رہے ہیں, آپ عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, آپ کس کی کوئی نتھو خطو کی تو بات نہیں کر رہے, آپ ان میں سے کسی کی کر رہے ہیں نا, تو میں تو وہ نام لے کے بات کرتی ہوں. سر میں ایسے نہیں بات کرتی. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں جب عدلیہ کی بحالی کی بات کر رہا ہوں, عدلیہ کی عزت کی بات کر رہا ہوں, تو عدلیہ کا نام لے رہا ہوں نا, اور کیا کر رہا ہوں اس میں. مطلب آپ کہہ لیں کہ نام لینا ضروری تو نہیں ہے میرا. میں جب عدلیہ کی عزت کی بات کر رہا ہوں یا عدلیہ سے ریلیٹڈ ہی کیس ہے تو پھر انہی کا نام آ رہا ہے. عدلیہ کی بات کرتے ہیں سر, آپ مجھے اجازت دیں گے؟ ہسٹری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ہسٹری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا یہاں بھی اگر یہ صرف کیس لیا جاتا ہے تو مجھے سچی بات پھر آپ نے جی یو میڈ یور پوائنٹ, بالکل یو میڈ یور پوائنٹ. جی احمد بلوچ صاحب آپ کے پاس بھی آئیں گے, مندوخیل صاحب آپ کے پاس بھی آئیں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشنز تھیں اس کیس کے حوالے سے, اس پٹیشن کے حوالے سے جو کہ 2 لائرز لے کے گئے ہیں, اور یہ کہنے کہ جی اب کوئی کمیشن بنائے, کوئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. ان کے کہنے کے مطابق جہاں تک ججز کا جوڈیشری کا تعلق ہے, آنریبل جوڈیشری. جی مندوخیل صاحب, آپ نے گفتگو سنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور چیمہ صاحب کی بھی, آپ کی کیا پوزیشن ہے اس میں کہ ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں, یہ تو سب کو پتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے نا, یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو حل یہ ہے کہ خود عدلیہ اس کا سو موٹو ایکشن لے اور شروع کر دے. دیکھیں, میں تھوڑا سا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اترو کہاں سے. یہ اس کی چیف جج رانا شمیم کی ایفیڈیوٹ آ گیا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے آ گیا ثاقب نثار صاحب کی آڈیو, اس سے پہلے آ گئے جسٹس جاوید اقبال کی ویڈیو, اس سے پہلے آ گئی جسٹس قیوب کی ویڈیو. اس سے بھی تھوڑا پہلے چلے جائے تو سابق چیف جسٹس پاکستان نسیم حسن شاہ صاحب نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا کہ ہم سے فیصلہ کرایا گیا, اور ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا صدارتی ریفرنس آج بھی سپریم کورٹ کے الماریوں میں جو نا وہ سماعت کا انتظار کرے. تو آپ اگر نہیں کریں گے تو یہ 50 ویڈیو اور آئیں گی. تو کیا لوگوں کا, میں بحیثیت وکیل بات کروں, کیا لوگوں کی سوچ ہوگی عدلیہ کے بارے میں. آپ کو یاد ہوگا آصف سعید کوسہ صاحب نے ایک کیس کے بارے میں فیصلہ وہ دیا تھا, اس طرح کوئی آرگومنٹ دی تھی. ایک شخص جو حسین نامی شخص تھا وہ 19 سال سے جیل میں, جب وہ کیس کی سنوائی ہو اور وہ بری ہو گیا تو پتہ چلا 2 سال پہلے وہ جیل میں مر چکا ہے. ان کا 2 چچا اور والد کیس چلاتے چلاتے وہ مر چکے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی میڈیا میں کہا کہ چیف کوسہ صاحب کو یہ چاہیے کہ بلا لے اس وکیل کو جس نے کیس چلا ہے, میں بھی اسی برادری کو, بلا لے اس گواہوں کو جس نے جھوٹی گواہی دی ہے, بلا لے اس جج نے جس نے نیچے فیصلہ سنا ہے, ان سب کو بلا کے اور سب کو جیل بھیج دیں. کہیں تو پہنچے. بات یہ ہوتا ہے نا, اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر کیا ہوگا. اور پھر جو آپ نے آج وکلا کی بات کی, ہماری اچھے جاننے والے جن وکلا نے کی ہے, آخر وکلا مجبور ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ختم نہیں ہوتی. چیف جسٹس صاحب سو موٹر نہیں لے رہے, وکلا میدان میں آ گئے. خود حکومت کو چاہیے, چیمہ صاحب کی پارٹی سے میں درخواست کروں گا, آپ کو چاہیے کہ آپ اس حوالے میں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے. آپ اور چیمہ صاحب ایک ہی بات کریں, کیونکہ وہ بھی لمبے کہہ رہے ہیں تمام کیسز لیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں تمام کیسز لیں. مجھے جانے حل کیا ہوگا نا, جی حل کیا, ایک طرف تو پھینک دینا اس چیز کو. ٹھیک, بلوچ صاحب آپ ذرا فرمائیے گا کہ
ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے ان کی طرف سے، پی ٹی آئی کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مریم نواز صاحبہ کیس وہ لے کیوں نہیں جاتی ہیں یہ ایویڈنس اپنے کیس میں کورٹ میں، نہیں تو ادروائز تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ڈرامائی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں مطلب ہے کہ پہلے راجہ صاحب بات کر رہے تھے، پھر جمشید چیمہ صاحب نے کی، مندوخیل صاحب نے بات کی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ مطلب ہے پاکستان، یہ ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں مطلب ہے کہ جس طرح سے کہ پاکستان کی بار بار جمہوریت کی جو جڑیں کاٹی گئی، جس طرح سے پاکستان میں معطلات لگے رہے، تو ان کے اثرات جہاں ہمارے ملک میں ہر شعبے پر آئے، سیاست پر آئے، عدلیہ پر آئے، دیگر ہمارے اداروں کو کمزور کیا گیا، تو اسی طرح سے ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ آج ہم پھر وہیں پر کھڑے ہیں اور شاید اس سے بھی انعطاف پذیر ہو گئے ہیں جہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ یاد کریں کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، بات شروع ہوئی تھی پیناما لیک سے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پیناما کے باقی تمام نام غائب ہو گئے اور میاں نواز شریف صاحب کو نہر قرار دیا گیا اقامہ کے اوپر، اور اس کے بعد جس طرح سے جی آئی ٹیز بنی، جی آئی ٹیز بننے کے بعد بلوچ صاحب یہ تو سب بلوچ صاحب ذرا بتائیے گا، میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ ہونا کیا چاہیے۔ جو آج آبزرویشن چیف جسٹس صاحب کی 2 پوائنٹس پہ، ایک انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں اٹارنی جنرل صاحب کہ ہم پٹیشن کو ایکسیپٹ کریں، اور دوسرا کمیشن کا، آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ بالکل اس کیس کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ لینا چاہیے، ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی کمیشن بنے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے، آپ نے دیکھا کہ جب جو جج تھے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی، آپ نے اس ویڈیو کو بیس بنا کے ان کو نوکری سے فارغ کیا، لیکن ان کے بنائے ہوئے فیصلے کالعدم قرار نہیں دیے۔ پھر اسی طرح سے مطلب ہے کہ جس جج نے، آپ نے دیکھا کہ وہ ایفیڈیوٹ دیا ہے جنہوں نے، ان کا ایفیڈیوٹ اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ اس بات پر اسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات واقعی ہی میرے سامنے ہوئی ہے۔ جسٹس کیوم کا حوالہ دیا جاتا ہے تو جسٹس کیوم کے کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ اور اصول آ جاتے ہیں۔ جب بات میاں نواز شریف صاحب کی آتی ہے، 3 دفعہ ان کو وزارت عظمیٰ سے الگ کیا گیا۔ بھٹو صاحب کو آپ کو پتہ ہے آج بھی ان کے کیس کو جو ہے وہ جوڈیشل قتل سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے لمحہ فکریہ تو ہے کہ مطلب ہے جو نہیں بلوچ صاحب، لمحہ فکریہ کو تو چھوڑ دینا، یہ تو پورا 100 سال گزر جائیں گے پاکستان کے لمحہ فکریہ میں۔ سوال یہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، آئی ایم کمنگ ٹو یو، آپ بتائیے کہ آئی مین واٹ ول یو سے کہ یہ سارا پاور پلے کا حصہ ہے اور یہ چلتا رہے گا؟ از دیر اینی وے آؤٹ آف دس؟ کہیں کچھ کر پائیں گے ہم، یا کبھی بھٹو ہینگنگ کیس ہوگا، کبھی جسٹس قیوم کی کہانی ہوگی، کبھی ایک جسٹس صاحب کی ہوگی، تو واٹ از یور، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا بڑا تجربہ ہے اور آپ کا ایک اپنا اس پہ سوچ بھی ہے۔ دیکھیں، ایک ادارے کی جو ساخت ہے اور اس ساخت کے حوالے سے جو اعتماد ہے وہ تو دہائیوں میں پیدا ہوتے ہیں نا۔ اب اصل میں تو ضامن وہی ہے کہ جو آپ کی کارکردگی ہے، کمیشن ضرور بننے چاہیے، سازشیں بے نقاب ہونی چاہیے، لیکن فیصلے خود بولتے ہیں، فیصلے بتا دیتے ہیں، چاہے وہ بھٹو صاحب کا فیصلہ ہو، وہ تمیز الدین کا فیصلہ ہو، یا وہ بعد کے کوئی فیصلے ہوں، تاریخ معاف نہیں کرتی۔ فیصلے جو ہیں وہ اس وقت تو ایک مقصد حاصل شاید کر لیتے ہیں کسی کی حمایت پہ، جو بھی اس وقت کوئی طاقتور قوت ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں ایک ہی قوت جو ہے وہ باقی تمام سے بالاتر رہی ہے۔ تو فیصلے جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، اور تہمت اور عزت جو ہے وہ انہی کے حصے میں آتی ہے۔ جو طاقت کا مقابلہ کرتے ہیں ان کو عزت ملتی ہے، اور جو طاقت کے ساتھی بن جاتے ہیں ان کو عزت نہیں ملتی۔ یہ ایک مسلم اصول ہے ہمارا۔ طاقت کا ساتھ دینے سے وقتی طور پہ تو آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ آپ کو مل گیا،
آپ کا ٹینیور ایکسٹینڈ ہو گیا, آپ کسی کمیشن کے چیئرمین لگ گئے, آپ سینیٹر لگ گئے, ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ نہ کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ. لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرتی. جب تک یہ سبق ہم نہیں سیکھیں گے, ہمارے وہ عہدیداران جو اونچی ترین سطحوں پہ ہیں, بڑے عہدوں پر ہیں, ان کو اگر ایک تاریخ کا شعور نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے. جی بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین, یہ بات تو درست کہہ رہے سلمان اکرم راجہ صاحب کہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرتی, لیکن یہ کہنا پڑے گا بڑے احترام کے ساتھ کہ تاریخ پر ہر چیز لگتا ہے پاکستان میں چھوڑ دی جاتی ہے. بگاڑ تو بہرحال بہت پیدا ہوتا ہے جب کسی عدلیہ ہو, کوئی اور ادارہ ہو, جب آپ کی, اور خاص طور پہ عدلیہ جو ہے اس کو بردباری سے چلنا ہے, اس کی عزت بھی قائم رکھی جانی چاہیے تاکہ پھر بات آگے چلے, کیونکہ اسی بات پر واپس آتے ہیں کہ رول آف لا کی بات ہوتی ہے. کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کہا رول آف لا اہم ہے, اور یہ درست بات ہے, لیکن آخر جو لا ہے اس کی انفورسمنٹ کا کام کس کے پاس ہے, کس کی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ان دا فائنل انالیسس وہ عدلیہ کی ہے. لیکن یہ بگاڑ تو بہت ہے, اور تاریخ کا کوئی نہیں سوچتا. اصل بات تو یہ, سچ بات یہی ہے, جو چلے جاتا ہے وہ کہاں سوچتا ہے, جو اپنے مزے کر لیتا ہے وہ کہاں سوچتا ہے, جو طاقت کا استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ کہاں سوچتا ہے تاریخ کا. تو کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکالنا ہوگا کہ یہ حالات بہتر ہوں. اور ٹھیک سوال اٹھایا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے. دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں چلتی بات. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے ایک ججمنٹ پہ, نسلا ٹاور کی ججمنٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پہلے تو بات ہو رہی تھی ججمنٹ کے بارے میں اور ججز کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں اور سیاست کے. تو اب بات کرتے ہیں اباؤٹ ون ججمنٹ. وہ ججمنٹ ہے جو دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے نسلا ٹاورز کے حوالے سے. نسلا ٹاورز پر بڑی دھوم مچی ہوئی ہے بدقسمتی سے, بڑی افسوسناک نوعیت ہے اس دھوم کی. مطلب اس کے بہت سے مختلف زاویوں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ حکومت کے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں کہ رول آف لا, آپ لوگوں کے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں سٹیزنز رائٹس ان دس کیس جنہوں نے وہاں فلیٹس خریدے. پھر آپ بلڈرز کے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو بلڈرز ہیں. تو کہانی قصہ مختصر کہ ایک NOC دیا گیا, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, یعنی کہ آپ جائیں اور آپ جا کے اس جگہ پہ کنسٹرکشن کر لیں. اور یہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا گیا SBCA نے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے. اور ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ منظور کاکا ایک زمانے میں ہر وقت ان کا نام لیا جاتا تھا, وہ پھر یہاں سے بھاگ گئے, کینیڈا چلے گئے, یہ اس کو ہیڈ کرتے تھے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ NOC دیا تھا. بلڈنگ بن گئی, اس کے بعد کیس آیا کورٹ میں, اور کورٹ نے یہ ڈیسیجن دیا, جون میں ڈیسیجن دیا کہ جو لوگ ہیں, یعنی جو شہری ہیں, جن 34 سے 34 فیملیز ہیں جو وہاں رہ رہی ہیں, جتنے فلیٹس ہیں وہاں, کہ ان کو آپ معاوضہ ادا کریں اور بلڈنگ کو گرا دیں, کیونکہ پارٹ آف دا بلڈنگ از آن illegally occupied لینڈ. illegally یعنی کہ جو کراچی کا اپنا بیسک میپ تھا اس سے ہٹ کر کے ہے, لیکن وہ جو بلڈرز ہیں وہ تو کہتے ہیں NOC ہمیں ملا. بہرحال سپریم کورٹ نے کچھ دن پہلے کہا کہ آپ فوری طور پہ اس کو اڑائیں, اور اگر ضرورت پڑے تو بم بھی لگا کے اس کو اڑائیں بلڈنگ کو, اور آپ معاوضہ دیں ان کو جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں, جنہوں نے اپنی کمائی, حلال کی کمائی سے وہاں اپارٹمنٹس خریدے. تو یہ چیزیں پیچیدہ ہو جاتی ہیں. یہ ہوتی ہے کرائسس, جب آپ ایسی طریقے سے آگے بڑھیں کہ اتنی قانون کی خلاف ورزی. اب رول آف لا کی بات کریں, لیکن رول آف لا میں دیکھیں یہ تو رول تو اسی رول کے مطابق یہ بنا رہے ہیں. بٹ بہرحال اب دس از اے سچویشن کہ نسلا ٹاورز ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں روزانہ, اور جج صاحب کہہ رہے ہیں اس کو فوراً کریں, اور روز ہمیں رپورٹ دیں کہ کس طریقے سے, کتنی تیزی سے گرایا جا رہا ہے. 400 کے قریب مزدور گرا رہے ہیں اس کو. لیکن جو لوگ ہیں وہاں کے وہ آ رہے ہیں, اور وہ جو کنسٹرکشن جن کی تھی, جو انویسٹر ہیں وہ تو غائب ہو گئے فرام دا سین. البتہ آباد جو ہے ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. اور ناظرین ہمارے ساتھ ہیں محسن شیخانی صاحب,
आबाद के चेयरमैन हैं और उनकी पोजीशन ये है कि हम सब जगह कंस्ट्रक्शन रोक देंगे। नाजिम हाजी साहब भी कराची से, आपको मालूम है ये बड़े एक्टिव रहे सिटीजन्स राइट्स के, और ये CPLC को इस वक्त एक ज़माने में हेड भी करते थे, सोशली कॉन्शियस पर्सन। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम आने का। मोहसिन शेखानी साहब, वेरी क्विकली आप ब्रीफली अगर बताएं कि अब ये जजमेंट भी हो गई, सब बात भी हो गई, अब आपका क्या मौक़िफ़ है इस जजमेंट को लेते हुए, आप क्या चाह रहे हैं कि क्या हो? देखिए, बेसिकली हम चाह रहे हैं कि अगर इदारों से NOC लेना है, ठीक, और अप्रूवल करवाना है, और उसके बाद अगर ऐसे फैसले हो जाएंगे तो उस अप्रूवल की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बेशक। तो हमारा ये कहना है कि हमें वो रास्ता बताएं, वो सुप्रीम कोर्ट बताए, वो हाई कोर्ट बताए, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध बताए, फेडरल गवर्नमेंट बताए कि आइंदा कहां से अप्रूवल करवाए ताकि आम आदमी की इन्वेस्टमेंट सेफ हो। हम अगर कारोबार कर रहे हैं तो कम से कम उसकी रजिस्ट्रेशन चाहिए। बेशक, आई मीन वेरी फेयर पॉइंट नाजिम हाजी साहब, वेरी फेयर पॉइंट। इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा, लेकिन फिर उन लोगों का क्या बनेगा जो जिनको मुआवजा देना और कोई मुआवजा दे नहीं रहा? नसीम, देखें, ये जो मोहसिन शेखानी साहब से बात कर रहे हैं, मोहसिन शेखानी, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि SBCA अल्टीमेट इदारा होता है, उसके अलावा बहुत सारी और एजेंसीज हैं जिससे क्लियरेंस लेना पड़ता है और बिफोर द कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी हो रहे हैं इसके खिलाफ दो चीज़ों पे मैं ज़रा उस पर जजमेंट पे अपने कमेंट्स दूंगा कि एक, उसमें कोई जिक्र नहीं है कि जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इसमें, जो उन्होंने गलत काम किए और उनके ये NOCs इशू की या परमिशंस इशू की, उनके खिलाफ कोई एक्शन का जिक्र ही नहीं है। नंबर 2, जो फैमिलीज जो अफेक्टेड है उनका तो कोई वो इनोसेंट लोग हैं, उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ये सारी एक्टिविटी में। उनको जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो मार्केट वैल्यू पे मिलना चाहिए, नॉट ऑन दी ओरिजिनल परचेस प्राइस। बेशक बेशक। और उस पर भी क्लैरिटी नहीं है और उसको कॉम्पनसेशन पहले मिलना चाहिए था, डेमोलिशन से पहले। ठीक, बिल्कुल, गॉट योर पॉइंट जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं मंतोखेल साहब के पास जाती हूँ, और अभी अनाउंसमेंट हुई है कि कमीशन बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने नस्ला टावर्स के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की इस वक्त क्या जिम्मेदारी है? एंड द क्वेश्चन इज वैलिड कि आज आप NOC देते हैं, कल को कोर्ट क्वेश्चन कर देता है, तो जो NOC दे रहे हैं उनको तो पकड़ें। बिल्कुल, मेरी सारी हमदर्दी नस्ला टावर की जो मुतासरीन है, 41 फैमिलीज़ हैं, तो बिल्कुल ये सारी बातें अपनी जगह पे सही है। थोड़ा सा हक़ाइक़ भी बताना ज़रूरी है कि इसमें जो ओरिजिनल प्लॉट है वो 700 समथिंग है, ठीक, और इसमें 341 गज जो है ना उसके साथ जो एडिशनल मिला है। अब अगर उस एडिशनल के साथ जो कि गैर कानूनी था, जिसने NOC दी है, ठीक, सबको टांगना चाहिए, आप किसी को बख्शना नहीं चाहिए, चाहे वो अपना हो पराया हो, जो भी हो, ठीक है। एक तो उसको कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात ये कि ये है प्राइवेट सोसाइटी, सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के नाम से, ये सारे उनकी लीज, ये सारी चीजें, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है मोहसिन शेखानी साहब कंफर्म करेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई नाम नहीं है। अब रह गया जो मुतासरीन है, अब जाहिर बात है मुतासरीन ने, मैं और आप जैसे लोग होंगे, वो कोई टीवी में इश्तिहार देखा होगा, अखबार में इश्तिहार देखा होगा, बिल्डिंग के सामने एक तमाशा बना के जैसे वो बुकिंग करते हैं, तो जाहिर देखे मेन रोड पे सबने बुकिंग कर ली है। अब इन सारी चीज़ों को एक तरफ, गलती है बिल्डर की, ये बात नहीं है कि बिल्डर की गलती नहीं है। 341 स्क्वायर यार्ड उसने एक्स्ट्रा लैंड अड़प किया है। अच्छा सर, एक मिनट सर, अब मैं उसी तरफ आ रहा हूं। एक मिनट, अगर बिल्डर ने ये किया है कब्जा, तो जो ओवरसीवर्स हो रहे थे, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। पहले तो मैंने आपके सामने अर्ज कर लिए, चाहे कोई भी हो, कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वाटर बोर्ड कनेक्शन, आपका बिल्डिंग कंट्रोल, सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के जो जिम्मेदारान, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई ऐसे नहीं होनी चाहिए कि पहले मुतासरीन को आप रोड पे फेंक दो। आपने देखा वो इस शख्स को जो ओवरसीज था, जो जाते हुए इसने क्या कहा, वो आपने याद है? ओवरसीज के सामने आज जोड़ के करे, मत आना, खान साहब के चक्कर में नहीं आना, कोई पाकिस्तानी हाल होता है। अब आसान फार्मूला उसके क्या, तो वैसे सिंध आसान फार्मूला आज भी हो सकता है। अभी भी अगर चीफ जस्टिस साहब मुझे सुन रहे हैं, अभी भी इसका मसला हो सकता है। मसला क्या है? गलती तो बिल्डर की है, ठीक, भुगत रहे आवाम, मुतासरीन, ठीक है। मैं तो नहीं मानती बिल्डर की गलती,
میں تو نہیں مانتی. آپ I'll tell you why. اگر میں بالکل نہیں مانتی, ریگولیٹر جو ہے جو اوورسی کرتا ہے, سارے ملا کو نا, میں تو اس کے بات پہلے ہی کر دیا نا. سر اگر مجھے سنیے میری بات, اگر میں بلڈر ہوں اور آپ یا میں چلیے بری میں ہوں, این او سی میں نے دے دیا, آپ بلڈر ہیں, تو اصل تو گڑبڑ میری ہے کہ میں نے این او سی دے دیا. تو جس نے این او سی سرکاری زمین پہ لیے اس کی کوئی نہیں تو نہیں سر, جو اوورسی ریگولیٹر کرتا ہے. عوام کی بات نہیں کرو, بات ہو رہی بلڈر اور نہیں تو ریگولیٹر نہیں, ریگولیٹر اوپر ہے سر, سب سے اوپر ہے, سب سے اوپر ہے. آپ کی مان لیے, میں نے تو پہلے سب نام لے لیا, واٹر بورڈ, ڈی ایس او, سب. بلڈر کو بھی ٹاننا چاہیے لیکن کم. ٹھیک ہے, بات یہ ہوتا ہے نا, اگر آپ کے پاس 700 گز ہے اور آپ نے 341 ایکسٹرا لگا لی ہے, آپ کو بلڈنگ کنٹرول یا کسی ادارے نے آپ کو این او سی دے دیا, تو فراڈ میں تو آپ بھی ملوث ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بلڈر اسے جی میں ابھی جاتی ہوں. ٹھیک ہے نا, ایک بات. اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے, یہ سننے میں ہارے, مجھے تو نام نہیں پتا, شیخانی صاحب کنفرم کریں کہ بلڈر پاکستان میں نہیں ہے. اب بلڈر پاکستان میں نہیں ہے اور آپ نے پلازا گرانا شروع کر دیا اور اتنا غصہ کہ بموں سے اڑا دو, ٹھیک ہے نا. اب اس کا حل کیا ہو سکتا تھا آسان سے, یہ اربوں روپے کا زمین ہے. بالکل ٹھیک. اگر اس پلازا کو گرانے سے پہلے شیخانی صاحب مجھے سن رہے ہیں, اس کی اگر بولی لگا لے تو 2 گھنٹے کے اندر یہ بک سکتی ہے اور بڑے اچھے دام, کیونکہ یہ ایسی پرائم لوکیشن پہ ہے. تو یہ کیا بہتر نہیں ہوتا؟ میرا ایک مشورہ ہے, ناقص رائے ہے, یہ اس بلڈنگ کو کھڑا کی پہلے اس کو آکشن کر لیتے. لیکن ایم پی اے صاحب, یہ جو انکروچمنٹ کی ہے وہ سروس روڈ کی ٹریفک کو ہیمپر بھی کر رہی ہے, تو یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ یہ آکشن کر کے بلڈنگ بیچنے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں پورا کمپلیٹ میری کمپلیٹ بات آپ نے نہیں سنی ہے. جی ویری کوئکلی, میں 341 جو گز ہے جو ناجائز ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو اوریجنل پلاٹ ہے آپ کہہ رہے 700, اس کو اگر اسی بلڈنگ سمیت, میں نہیں کہوں کہ بلڈنگ کسی کے حوالے کر دو, اگر آکشن کیا جائے. ایک جملے سے میں ختم کر رہا ہوں. اگر اس بلڈنگ کو آج بھی اس پوزیشن پہ بیچ جائے کہ بلڈنگ آپ کو نہیں ملے گی, آپ کو ملے گی زمین اوریجنل 700 سمتھنگ جو ایریا ہے, 341 نہیں ملے گی. 2 گھنٹے کے اندر اس کی بولی لگ سکتی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہو سکتی ہے, بجائے اس کے. اچھا نہیں گرا ہے, ضرور گرا ہے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اچھا اس کے بعد آپ یہ پیسے سب سے پہلے ان متاثرین کے حوالے کر دیں اور اس کو جو خریدار ہے اس کو بولا آپ کو خالی زمین ملے گی. جی اللہ کرے جج صاحب آپ کی بات سنیں. جی شیخانی صاحب جلدی سے ویری کوئکلی, سوری ٹائم اتنا کم ہے, سب نے بہت باتیں کر لی, آپ ذرا جواب دیجئے گا. ایک تو ایک کمیشن کا بتائیے. جی نسیم میں تھوڑا سا کلیئریفائی کر دوں ان سب کو. 780 گز زمین لیز ہے اور 341 گز زمین لیز نہیں ہے, الاٹمنٹ ہے, پیمنٹ چالان ہے, سندھی مسلم نے سوسائٹی نے دی ہے اور اس کو ویریفائی کیا ہے ماسٹر پلان نے. اور جو سروس روڈ کی بات ہو رہی ہے, سروس روڈ کا میرے پاس 20 سال کا گوگل ہے, یہاں پہ کوئی سروس روڈ نہ بلاک ہوئی ہے. یہ تو برج بعد میں بنا, برج بننے کے بعد 20 ایئرس کے میرے پاس گوگلز ہے, میں سب کو دکھا سکتا ہوں. کہنا کیا ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ 780 کا لیز کو ہم مانتے ہیں, جو الاٹمنٹ ہے وہ زمین کو ہم نہیں مانتے. الاٹمنٹ کیا ہے, زمین کے ایم سی نے سندھی مسلم کو دی ہے, 18 سال سے کورٹ کیس چل رہا ہے, لیز کیوں نہیں ہو پا رہی کہ ان کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو اور کوئی وجہ نہیں, زمین تو وہی ہے اور 1957 میں ملی, آج نہیں ملی ہے. بلڈر نے تو 2012 میں پروجیکٹ لیا ہے اور 2012 میں جب پروجیکٹ لیا تو اس کو بولا آپ یہ سارے پیسے بھرو گے تو آپ کا ماسٹر پلان ہی اپروو کرے گا. ماسٹر پلان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی سڑک ہے, کوئی روڈ ہے, ان سب کو اس کو ٹیک کیئر کرنا ہے. اور کہیں بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا باقی فیصلوں میں کہ ریگولائزیشن بحریہ کا کر دیا 16,000 ایکڑ کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, بنی گالا کو ریگولائزیشن کر دیا, آپ کا کانسٹیٹیوشن ایونیو کو ریگولائزیشن کر دیا, اس کو آپ 200 کچھ گز کو اگر ریگولائزیشن ہی کر دیتے, پینلٹی ڈالتے تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا. تو الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ قانون نظر آ رہا ہے. بے شک الگ جگہوں پہ الگ قانون نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات سچ ہے. اس طریقے سے میرے حاجی صاحب, حاجی ناظم صاحب شہر کراچی کے, بہت ہمارے پرانے مندوخیل صاحب, تو ان لوگوں کو بیسک چیزیں سمجھ کے ہمیں بیٹھنا پڑے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی ٹیکنیکل کمیشن بنا دیں, پتہ چل جائے بلڈر غلط ہے اس کے اوپر جرمانہ, ادارے غلط ہے اس کے اوپر. سندھی مسلم جس نے زمین دی, آج کی سندھی مسلم سوسائٹی پاکستان کی پہلی سوسائٹی ہے اور اس نے 1957 میں یہ زمین لوگوں کو دی ہے, آج اس کے لیے پرابلم ہو رہا ہے. اچھا تو یہ دیکھیں میرا خیال ہے ایک تو یہ جو کمیشن بنا ہے حکومت نے یہ اچھا کیا, دوسرا یہ
کہ کیا حکومت سندھ کی پارٹی ہے ٹو دا کیس؟ حکومت سندھ ہمیشہ پارٹی ہوتی ہے. بالکل ہیں. تو ناظم جی ناظم بفور آئی کنکلوڈ دس سیگمنٹ مجھے آپ بتائیے گا, یہ آپ نے تمام حقائق سن لیے, آپ کیا کہیں گے ایز اے پرسن ہو از این ایکٹیوسٹ فار سٹیزنز رائٹس اور کمیٹیڈ ٹو رول آف لا, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں محسن صاحب نے جو بات کی بالکل بجا ہے کہ ایک بلڈر ہے وہ اگر کہاں جائے اپنی اپروول کے لیے. نہیں اب کیا ہونا چاہیے ناظم صاحب؟ اب میرے خیال سے جو ناسلا ٹاور کو تو ڈیمولش آلموسٹ اس کا اسکیلیٹن رہ گیا, باقی ساری اس کو تو عمارت کو تباہ کر دی ہے. وہ پلاٹ کے آکشن کا بھی ججمنٹ میں ہے کہ اگر وہ معاوضہ لوگوں کو نہیں دے سکے گی جو ڈیولپر ہے تو وہ پلاٹ کو آکشن کر کے ان کو, اور اس میں میری گزارش ہے کہ وہ مارکیٹ ویلیو پہ کمپنسیشن ملنا چاہیے, ناٹ ایٹ دی پرچیز ویلیو. نمبر 3 جو ایک کراچی کا ایک اسکائی لائن ہے آئیکن ٹاور, یہ بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں محسن صاحب, میں تو آئیکن ٹاور کی بات کر رہا ہوں, اس کو کیوں ڈیمولش نہیں کرتے؟ جی یہ کوئی رہ بھی نہیں رہا ہے, جی کوئی رہ نہیں رہا ہے. جی میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں پروگرام یہ سیگمنٹ ختم کرنا ہوگا. شیخانی صاحب ویری کوئک آنسر, یہ بلڈر کہاں ہے اس نسلا ٹاورز کے؟ پاکستان میں نہیں ہے بلڈر, ہمارے پاس کراچی میں ہی ہے, ہاسپٹل میں ہے, کینسر ہو گیا ہے, اور ہاسپٹل میں کیمو ہو رہی ہے اس کو. اچھا نسیم ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا, یہ منظور چاچا کی بات ہوئی آپ کی شروعات میں پروگرام میں, تو میں کہوں گا کہ کینیڈین گورنمنٹ کو ان کے بارے میں لکھنا چاہیے کہ اس نے اتنا کرپشن کیا ہے اس ملک میں, and I'm sure the Canadian government will cooperate and take him to task. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں, ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.